बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मेरे कई व्यूअर्स ने और मिलने वालों ने जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली के हवाले से बहुत सारे सवालात करते हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि वो मजहबी तौर पर उसके ऊपर कई शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। कुछ लोग तो उनको अहले हदीस वहाबी और कुछ लोग उनको शिया और कुछ लोग जो है उनके बाज़ मुकदमात की बुनियाद पे उनको कादियानी भी कहते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है उनकी अपनी करम नवाजी से हिफाजत फरमाए और वो हमारे अहद जदीद का एक बहुत बड़ा असासा है। और ये कि अल्लाह ताला अपनी बरकतों से और रहमतों के साथ उनकी मदद फरमाए। ताहम जैसे हर इंसान में कुछ अच्छी बातें और कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, तो वो भी एक इंसान के तौर पर एक हम देखते हैं तो उनमें भी इस्लाह की भी ज़रूरत है और उनकी जो अच्छे कदम हैं उनकी जो है हम जितनी सताइश करें वो भी ज़रूरी है। चुनांचे पहले इससे कि मैं इस मौजू पे उनके हवाले से बात करूं कि उनके मजहबी हवाले से हम उनको क्या कह सकते हैं। एक खुशकिस्मती से मेरी और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उनकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं। मैं भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एक आला ओहदे तक अल्लाह का शुक्र है फ़ायज़ रहा और वहाँ से रिटायरमेंट ली। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं वो भी इंजीनियर हैं और उन्होंने इस काम में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। दीनी हवाले से उनकी जस्तजू जो है वो भी खूबसूरत है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों के साथ वो उठना बैठना करते रहे और जब तक उनके सवालात के जवाब नहीं मिले वो एक से दूसरी जगह जाते रहे, यहाँ तक कि फिर उन्होंने एक अपना अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया और यूट्यूब पे उन्होंने एक अपना सिलसिला अपने जो उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनके अंदर का इंसान है, जो उनकी सोच थी, उसको उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया। इस तरह से मेरा जो तालीम का सिलसिला है वो, चूँकि मैं तो बेसिकली इंजीनियर था, लेकिन 2004-05 में अल्लाह ताला के फजल व करम से हज की सादत के बाद मैंने दीन की तालीम बाकायदा हासिल करना शुरू की और 2016 में अल्लाह ताला के फजल व करम से PhD की आला डिग्री जो है इस्लामी फ़िक़्ह में मैंने हासिल की और बाकायदा ये तालीम व तदरीस का सिलसिला असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन रहा। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं वो उलमा से मिलते तो रहे, लेकिन बाकायदा तालीम याफ्ता और मुस्तनद जो उलमा के साथ शायद उनका रब्ता कम रहा, जिसकी वजह से उनके यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा सा सख्ती और तशद्दुद का मादा पाया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो उनके मजहबी हवाले से जो लोग बात करते हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद उनका वो एक शेर पढ़ते हैं कि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि और जिन लोगों ने उनका वो इंटरव्यू वगैरह सुना हुआ है कि जिसमें वो अपना हालात बताते हैं, तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो कम से कम बरेलवी मकतबा फ़िक्र से और देवबंद मकतबा फ़िक्र से बहुत नाला नज़र आते हैं। और मेरा ख़्याल है कि इस नाराज़गी के अंदर वो हमारे उलमा बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनके हवाले में से भी कुछ बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद और सख्त बातें कर जाते हैं, वो जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए। अगर इन बाबों को मानने वाले जो हैं वो अगर किसी गलत बात पे अटक गए हैं, जो बाबे हैं वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो भी किसी मामले में गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी चंद इंटरप्रिटेशन के गलत होने से मतलब ये नहीं है कि हम उन बुज़ुर्गों के ऊपर ऐसी दशनाम तराजी करें या उनके हवाले से बुरी बात करें। हमें अपना मौक़िफ़ जो है वो बेहतर तरीके से पेश करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की एक बहुत बड़ा मुहासन में से आता है कि जामत तकलीद के हवाले से जो हमारे यहाँ जो हम लोगों ने कुछ लोगों को रब्बानी बना लिया है, अल्लाह ताला के जो है वो उन बंदों को जो है हमने बज़ाहिर तो हम नबी रसूल नहीं कहते, लेकिन उनकी वजह से हमारी अब पहचान है, उनकी वजह से हम अपनी जो है साबित करते हैं कि नबी और रसूल का नाम बाद में आता है, सबसे पहले उन लोगों का नाम आता है और उन्हीं की बातों को जो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से तावील करने की कोशिश करते हैं। ये बहरहाल एक अलग मौजू, इंशाल्लाह इस पर किसी वक्त फिर बात होगी।
تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہے ان کا یہ موقف جو ہے بہت حد تک ان میں صداقت بھی ہے، لیکن اس صداقت کو بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہے۔ ان میں کم از کم بزرگوں کا احترام جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، ان میں بزرگوں کا غلطی نہیں ہے۔ آج کل کے یہ جو کچی پکی والے ہمارے عالم بنے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات ہے، وہابیوں کا بھی وہ اپنا ہونا جو ہے انکار کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جو بے رحمانہ طریقے سے جس طرح اہل حدیث حضرات بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انداز جو ہے جو ان کا گفتگو کا ہے وہ بہت حد تک جو ہے اہل حدیث حضرات سے ملتا جلتا نظر آتا ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ وہ واقعتاً جو اہل حدیث مکتب فکر کی طرح جو ہے ان سے بھی ڈس ایگریمنٹ رکھتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے جو اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کے حوالے سے بڑا اچھا موقف ہے، بڑا خوبصورت موقف ہے، اور اس حوالے میں وہ بیان کرتے ہوئے شاید متشدد نظر آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کی محبت جو ہے ہمارے ایمان کا خاصہ ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کسی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اگر ہم اہل بیت اطہار علیہم اجمعین کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم شیعہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیعوں سے ان کا تعلق نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ ان کا انداز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا غیر محتاط ہے، اور بالخصوص جو ہے بنو امیہ خاندان کے حوالے سے ہمارے پاس چونکہ تاریخی جو ہمارے حوالہ جات ہیں وہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے کمزور ترین علم جو ہے وہ تاریخ کا علم ہوتا ہے، اس میں جس کے معاملے میں جو بھی بات کسی نے سنی ہوتی ہے اس کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی، چنانچہ تاریخی حوالوں اور چند ایک احادیث کے حوالوں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں اتنا متشدد ہو جانا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک یزید کا تعلق ہے تو اس میں قرائن یہی بتاتے ہیں کہ وہ جو مرزا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ درست ہے، اور اس میں ہمیں بہت حد تک جو ہے نا پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ وہ قادیانی کا ان کا کیا حالات ہیں، تو قادیانی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو آدمی بھی تھوڑا سا آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کو تھوڑا سا جو ان کی حقیقت پسندی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ بات کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کا ملمہ جو ہے لگا دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب جوید احمد گامدی صاحب سے کسی حد تک مرزا صاحب ہمیں متاثر نظر آتے تھے کسی زمانے میں، تو اسی کی کچھ باتیں جو انہوں نے بیان کی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مرزا قادیانی کے حوالے سے جو بندہ جیسے گامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے صوفیہ کرام جو ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کی ہیلپ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جس بات پہ تعویل ایک آدمی خود کر لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ہٹا لیتا ہے تو اس کو اس جگہ پہ نہیں رکھا جانا چاہیے، کیونکہ جب کہ اس نے خود تعویل کر لی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی اگر تعویل آج کی ہوتی اور اس کے بعد کے ماننے والے بھی تعویل کرتے تو یہ فساد نبوت کا کبھی پیدا ہی نہ ہوتا، اور خاتم النبیین جو ہے اس کے حوالے سے امت میں ایک جھگڑا پیدا ہی نہ ہوتا۔ چنانچہ یہ کسی تردید کے بغیر بات ثابت ہے کہ قادیانی جو ہیں انہوں نے جو بھی اختیار کیا ہے وہ وہی کچھ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہی وہ کچھ کہتے ہیں۔ ہاں وہ بعض لوگوں کو بیچاروں کو جو ہے نا ان کے کم علمی کی وجہ سے اپنے ٹریپ میں لانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہمیں مرزا صاحب جو ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں ایک ایسے مناظر کا اور ایسے مجادل کا جو مقام حاصل کیا ہے علمی حوالے سے، وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ مطالعے میں ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے اختلافی مسائل کے حوالے سے مرزا صاحب آپ ایک میں سمجھتا ہوں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی باتیں جو ہے ان کا انکار ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان سے بس یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی بات کریں، اور یہ پھکیاں اور یہ جو چورن ہے یہ بیچنے کا جو محاورے ہیں اور دوسرے کے ذات میں جو ہے تھوڑے سے نقائص پیش کرنا اور ان کی تضحیق کا جو پہلو کسی وقت نظر آتا ہے، وہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ ان کو ہماری بات مناسب لگے تو وہ ان چیزوں کو اگر چھوڑ دیں اور اپنے لیے جو ہے اپنا جو ان کا کارنامہ ہے، جو ان کا کام ہے امت کے اندر جو ہے وہ اس بات کی اویئرنیس پیدا کرنا کہ اختلافی مسائل میں ہمارے
جو یہ جو روٹی پانی کے بھوکے مولوی اور جنہوں نے دکانیں جما رکھی ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے اور سلیقے سے ایکسپوز کیا جائے، کیونکہ ہمیں سسٹم کے اندر رہ کر ہی بات کرنی ہے، اپنی بات کرنی ہے، ہم نے بات منوانی نہیں ہے۔ یہ بات اگر ہم دائی جو ہے اس کا کام صرف بات آگے تک پہنچانا ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ، اس کے علاوہ جو ہے اگلا کام اللہ کا ہے کہ وہ انسانوں کے دل بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ تو مرزا صاحب آپ سے یہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں ایک اچھا کام ہے، اس میں اختلافی امور کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھالنے کی بجائے ان کا جو تدارک ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا موقف رکھیں، اور اپنے موقف کے حوالے سے جو آپ کے دلائل ہیں وہ آپ دیں، اور باقی لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی بات کہنے والے اور حق سچ کہنے والے بن جائیں، اور حکمت اور دنائی کے ساتھ کہنے والے بن جائیں۔ مرزا صاحب کے حوالے سے اور بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن آج میں اسی بات پہ اکتفا کروں گا کہ ہمیں مرزا صاحب کے حوالے سے اس طرح کی جو بے دلیل باتیں ہیں ان کرنے سے بچنا چاہیے۔ مجھے وہ ایک خالص مسلمان نظر آتے ہیں جو قرآن و سنت کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے اصولوں میں کئی مقامات پہ ہمیں پھسلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان میں وہاں پہ پختگی نظر نہیں آتی، لیکن اوورال جو ان کی جو انٹینشن ہے وہ خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیان اور کلام کا انداز جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا نرمی پیدا کرنی چاہیے، اور یہ پھکیاں اور یہ چورن ہوئے کی جو چیزیں ہیں ہمارا علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کی دلیل کا جواب بھی دیا جائے تو پیارے انداز سے دیا جائے، اور تاکہ دوسرا آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید کی تعلیم سے بھی دائی کا یہی طریقہ کار نظر آتا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ اب یہ ایک اہم بات ہے، اور اس سے بات ہے کہ بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ چاہے وہ بذات خود اپنے کو مولانا اور عالم کہتے ہیں، لیکن جہالت جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جہالت جب کبھی بھی آ جائے، پڑھ لکھے پر بھی آ سکتی ہے، ان پڑھ پر بھی آ سکتی ہے۔ جہالت جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں، تو اس کا قرآن مجید نے علاج فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی متشدد ہو گیا ہے اور آپ کی بات سننے کے تیار نہیں ہے تو وقالوا سلامہ کہہ کر اس سے آگے نکل جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ امت میں اتحاد اور یگانگت پیدا کرے، اور محمد علی مرزا صاحب جیسے جو اس وقت جدید فکر والے لوگ ہیں اور جو قرآن اور سنت کی تعلیم کو اپنا منشا رکھتے ہیں، اپنا مقتدا رکھتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کی توفیق دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امت میں خلفشار پیدا ہوتا ہے ہماری باتوں سے، ایسی باتوں سے ہمیں گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔